8 या 9 जमातें जिनको निशान नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। इन्होंने इलेक्शन कराया, धांधला कराया, आरटीएस बैठाकर आदि हो, ना कोई वोटर लिस्ट, ना किसी किस्म का कोई कायदा जवाबित, ना वोट देने वाले, ना इलेक्शन लड़ने वाले, ना इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, कुछ नहीं, किसी किस्म का नहीं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आपकी सहूलतकारी करे और क्या कोई बात नहीं, आपने इलेक्शन नहीं कराए तो कोई बात नहीं। और उसके बाद इस तरह के फैसले आए जो इलेक्शन कमीशन, तो फिर हर जमात को यह सहूलत दी जाए, फिर पाकिस्तान के हर गुंडे को, हर बदमाश को यह सहूलत दी जाए कि वो चढ़ दौड़े अदालतों के ऊपर, वो चढ़ दौड़े इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो गरेबान पकड़ ले, वो आपको कहे ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ये पाकिस्तान के हर शहरी को ये सहूलत देनी लाजिम हो जाती है। और ये जो फैसले होते हैं ना अदालतों के, ये फैसले तारीख का हिस्सा बनते हैं। अभी इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया है, मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं। इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरीउज़्ज़मा हो सकते हैं। इस्तीफा देकर जो आपने 5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के साथ ज्यादती की, इस मुल्क की अवाम के साथ ज्यादती की। जेआईटी के हीरे, जेआईटी का मॉनिटरिंग जज इजाजुल एहसन इस्तीफा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ आप उसको खत्म कर देंगे, आप कंट्रोवर्शियल फैसले दें, आपकी करप्शन के केसेस निकल आएं, आपके ऊपर रेफरेंसेस हो जाएं, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो आप इस्तीफा दे देंगे। आज कटहरे में लाया जाए, ये इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये हिसाब और किताब होगा, ये एहतसाब होगा। अगर 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम का एहतसाब हो सकता है और वो अपने आप को कानून के सामने पेश करता है, अपने पूरे खानदान को करता है, अपनी पूरी जमात को करता है, तो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। आप मॉनिटरिंग जज थे, उस वक्त कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर। आपने हीरे तलाश किए थे, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट के मनसब को, अपनी कुर्सी को मजाक बना दिया था, सिर्फ एक शख्स के साथ आपने ज्यादती करने के लिए। आज वो शख्स सुर्खरू हो रहा है। आप अपना इस्तीफा देकर, आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। मज़ाहिर अली नकवी साहब अगर ट्रक आए और गए नहीं थे तो खड़े हो जाएं, कहें जी मांगो मेरा हिसाब। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि जो हिसाब, जो फ्रिवलेस एप्लीकेशन पैनामा की डस्टबिन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, उन्होंने दरखास्त लिखा था कि मेरा हिसाब करो, अगर मेरे पे इल्जाम लगाए तो मेरा हिसाब करो। और हिसाब दिया, एहतसाब कराया, अपनी जमात का कराया, अपने खानदान का कराया, अपने बच्चों का कराया, अपना कराया, और आज सुरखरू हो रहे हैं। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। आज वो सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ ये साजिश की, आज पूछते हैं महंगाई क्यों है? ये इजाजुल एहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है, मज़ाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है, इस तज़हीक का मुल्क की, इस मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, और वो तमाम किरदार जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है। आज मुल्क की मईशत की तबाही हो, अवाम की रोटी हो, अवाम की चीनी हो, अवाम का रोजगार हो, इस सब के जिम्मेदार ये चेहरे और ये किरदार हैं। और समझते हैं कि इस्तीफा देंगे तो तारीख के जो हकायक हैं वो खत्म हो जाएंगे। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो अवाम भूल जाएगी। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा। नहीं माफ होगा। ये एहतसाब आज से शुरू होगा। ये हम ख्याली जो है ना, जो इख्तिताम पजीर हो रही है, ये जो रेजा हो रही है, ये अल्लाह ताला के बाद इनके अमालों के नताइज हैं। ये जो सहूलतकारी हो रही थी ना, मिलकर हम ख्याली हो रही थी, सहूलतकारी हो रही थी, अपने अदारों को इस्तेमाल करके हो रही थी, तो क्या मतलब था कि आज ताकत है तो आप किसी के अपने ताकत के जोर पर आप कुछ भी कर सकते हैं। किधर गई वो ताकत?
یہ ہم سب کے لیے آج یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ یہ طاقتیں امانت سمجھ کر استعمال ہونی چاہیے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوتے ہیں, یہ آئین کے دیے ہوتے ہیں, یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہوتی ہے. اس کو اپنے ذاتیات کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ. آج نواز شریف سرخرو ہو رہا ہے. ہاں, یہی لوگ ان کے استعفے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں ان کاموں کے. ان کے استعفے گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے اعمال خراب تھے. کیوں استعفیٰ دیا؟ نواز شریف کے اوپر پریشر تھا نا کہ پینما ختم کر دیں گے, آپ استعفیٰ دے دیں. ان کا کیوں دوں استعفیٰ؟ اگر کوئی غلط کام کیا ہے, اگر امانت سمجھ کر کی ہے, میرا حساب لیں, تو آج کیوں استعفے دے رہے ہیں؟ یہ انہی منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو اس وقت حساب مانگتے تھے. آج ایک رات اپنا حساب نہیں دے سکے, ایک دن کھڑے نہیں ہو سکے, کیونکہ جن کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں نا کبڈز میں, وہ نہیں قانون کے آگے کھڑے ہو سکتے, وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. اور کمپرومائز ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بزدل ہوتا ہے شخص. جب دل صاف ہو, نیت صاف ہو, اور یہ پتا ہو کہ کوئی غلط کام نہیں کیا, تو وہ نواز شریف ہوتا ہے. جب نیت خراب ہو, جب بزدلی ہو, جب چوری ہو, تو پھر یہ حال ہوتا ہے. معافی دے دیں, استعفیٰ لے لیں. لیکن عوام یہ معافی اور استعفیٰ قبول نہیں کرتی. اگر آج آپ کا استعفیٰ قبول بھی ہو جائے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا, کیونکہ آپ نے یہ جرم, یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا. سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں. نواز شریف تو سرخرو ہو رہا ہے. چوتھی دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اور آپ لوگ سازشی چہرے, یہ کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا, وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. اور یہ جو استعفوں کی جو ہے نا کہ جی بڑا یہ کوئی ہم بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں, یہ بزدلی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے غلط کام کیے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ نے کنٹروورشل فیصلے دیے ہیں. اور یہ آج جو باقی بھی لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں نا, الیکشن کمیشن کے ضوابط ہیں. پاکستان کی تمام جماعتیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں. اور وہ جو گالی دے, وہ جو دھمکی دے, وہ جو گریبان پکڑے, وہ الیکشن نہ کرائے صحیح. وہ اپنی جماعت کا الیکشن ٹھیک کرا سکتا, تو جنرل الیکشن کیا لڑنا ہے اس نے؟ اتنی ڈیموکریسی جو اس کے دماغ میں ہے, 9 مئی کے مجرم, تم پارٹی الیکشن کراؤ یار. بلے کے نشان کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے. تم سے بلے کا نشان چھینا کیوں ہے؟ کیونکہ تم نے اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے. تو تم انتخابی مہم کون سی لڑنے جا رہے ہو؟ تم نے جنرل الیکشن کون سا لڑنا ہے؟ یہ تماشے اور یہ مذاق جو ہے نا, اور یہ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کا موقع ہے کہ آج جو آپ فیصلہ کریں گے اس نے ایک نہ ایک دن اپنی حقیقت سامنے لانی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے پاس طاقت ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو آپ کے پاس اختیار ہے, لیکن اگر آپ نے اس اختیار کو بددیانتی پہ, چوری پہ, بدنیتی پہ استعمال کیا, تو اس کا انجام اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. کام اپنے اعمال خراب ہوں اور دوسروں کو تم اس قسم کی آپ باتیں کریں. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب اعجاز الاحسن صاحب مانیٹرنگ جج بنے تھے پینما کے, اور ہیرے تلاش ہوئے تھے GIT کے. کدھر ہیں وہ ہیرے؟ کدھر ہے مانیٹرنگ جج کے تمام تقاضے جو وہ اس وقت باتیں کرتے تھے, جن القاب سے پکارتے تھے؟ آج استعفیٰ دے کے سمجھتے ہیں کہ ختم, عوام بھول جائے گی, پاکستان کی ساری باتیں بھول جائیں گے. آپ کو اپنے ایک ایک عمال کا بھی جواب دینا پڑے گا, آپ پہ لگے ایک ایک الزام کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور ابھی جو ریفرنس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت فیلڈ میں ہے, وہ واپس نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے. آج یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا ٹائم ہے کہ آپ اس طرح کر کے عوام سے اور ملک سے مذاق نہیں کر سکتے. اگر اختیار ہے تو اس کو امانت سمجھ کر استعمال کریں. الیکشن کمیشن کے قائد و ضوابط اور کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن ہر جماعت نے پاکستان میں کرانے ہیں. اگر ان کو انتخابی نشان چاہیے, چاہے وہ بیٹسمین ہو, چاہے وہ بلہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی نشان ہو, کوئی بھی جماعت ہو, آپ نے وہ الیکشن کرانے ہوں گے. اور اگر اس بات کو بنا کر لاڈلے اور سہولت کاری کی گئی تو انجام
آپ کے سامنے اعلیٰ عدالت کے سپریم کورٹ کے 2 ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ آپ کو اپنے ہر فیصلے کا, اس منصب پہ بیٹھے ہر فیصلے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. تاریخ کا وہ حصہ بن سکتا ہے لیکن وہ اپنی حقیقت کبھی بھی نہیں کھوتا. جی یہ بتائیے کہ بلے کے نشان کے اوپر آپ لوگوں کو بہت اعتراض ہے. پی ایم ایل این بات آ کے بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے. پی ایم ایل این کیوں نہیں بلے کے نشان پر مقابلہ کرنا چاہتی؟ شیر اور بلے کا مقابلہ وہ تو زیادہ اچھا نہیں ہے. پی ایم ایل این کیوں گھبرا رہی ہے اس بات؟ دیکھیں, آپ نے میری پوری پریس کانفرنس سنی. میں نے بلے کے نشان کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ ایک جماعت ہے, اس کا انتخابی نشان ہے, جیسے ہمارا شیر ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے الیکشن انٹرا پارٹی کرائے, ابھی آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں کرائے نا. کوڈ آف کانڈکٹ آیا الیکشن کمیشن کا, اس کے مطابق پورا پروسیس ہوا, پوری اس کی ایڈمنسٹریشن ہوئی, لائیو چینلز نے دیکھا ہمارا الیکشن. جماعت ہے نا, انتخاب کرایا الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کے. میں تو بلے کی میں نے بات نہیں کی, مخالفت کی. بلہ پی ٹی آئی کا ہو یا بلہ کسی جماعت کا ہو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہر جمہوری جماعت کا انتخابی نشان ہوتا ہے. اسی طرح ہر جمہوری جماعت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن ان پارٹی کے اندر, تب تک وہ انتخابی نشان جنرل الیکشن کے لیے نہیں لے سکتے جب تک ان کا, اور اس پوری بات کا ذمہ دار عمران خان ہے, کیونکہ اس کو عادت ہے آر ٹی ایس سے نتائج لینے کی اور سہولت کاری کی. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ ٹکٹیں جاری ہو چکی ہیں, بلاول نے لاہور کا رخ کر لیا ہے اور جلسے بھی کر رہے ہیں, بھرپور انداز میں کمپین بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب ہم واپس لیں گے. تو نون لیگ اس طرح سے سرگرم نظر نہیں آ رہی جسے کہتے ہیں پیپلز پارٹی سرگرم ہو گئی ہے. کیا وجوہات ہے اس کی؟ دیکھیں, نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے, نون لیگ ڈرامے بازی نہیں کر رہی. آپ مجھے بتائیں نا, روز آپ کو پارلیمنٹری بورڈ کی کارروائی ملتی تھی نا, انٹرویوز کینڈیڈیٹس کے. مجھے پاکستان کی کوئی اور جماعت بتا دیں جس نے اپنا الیکٹورل پروسیس کمپلیٹ کیا ہو. پارلیمنٹری بورڈ کے بعد آپ کو ٹکٹ کا سلسلہ جاری ہوا. سلسلہ جاری جب ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو کہنا نا انتخابی مہم, یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے کر رہے ہیں. ہمارا سلسلہ آج ختم ہوا ہے. انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے 15 تاریخ سے ہماری الیکشن کی مہم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور جلسے ہوں گے پورے پاکستان کے اندر. اور 8 فروری کو انشاءاللہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے اور پاکستان کی عوام, یہ جو آج آپ کے سامنے فیصلے بھی آ رہے ہیں, حقیقتیں بھی آ رہی ہیں, ان کے مطابق دوبارہ جس شخص سے زیادتی پر, غیر آئینی طور پر, غیر قانونی طور پر, ملک کے اندر کوئی قانون ہی موجود نہیں تھا جس کی اس کو سزا دی گئی, وہ منصب واپس پاکستان کی عوام ان کو دے گی. اچھا, فرمائیے گا کہ وہ بھی میری بہن ہی ہے جس کا ہم نام لینے لگے تھے. ایم اے اور ایم ایس میں فرق نہیں ہے. بحیثیت پولیٹیکل پارٹی, ہمیں تو یہ لگ رہا تھا شاید آپ اپنا کنسرن شو کریں گے کہ پورا معاملہ بکھر گیا ہے, نظام بکھر گیا ہے. 2 سینئر ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں, تو آپ کا پولیٹیکل پارٹی کنسرن ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ تو خوش ہو رہے کہ بھائی وہ انجام کو پہنچ گئے. نظام برم درم اداروں کا تب ہوتا ہے جب اس طرح کی کالی بھیڑیں اداروں میں ہوتی ہیں. اور نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے تھے, انہوں نے کبھی ادارے کو, کبھی کسی ادارے کو نہیں کہا, انہوں نے کہا جب اداروں کے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اداروں کی تضحیک کا سبب بنتے ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, تو وہ حالات, ابھی سپریم کورٹ طاقتور ہو رہی ہے اس طرح کی کالی بھیڑوں کے جانے سے. سپریم کورٹ میں تقویت آ رہی ہے, سپریم کورٹ اور زیادہ فعال ہو رہی ہے کیونکہ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے, صفائی ہو رہی ہے. لوگ اپنے انجام کو اپنے اعمالوں کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ نے تو کہا نہیں کہ استعفیٰ دے دوں. ہاں, سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کاؤنسل نے ریفرنس میں حساب مانگا ہے, تو حساب دیں, استعفیٰ نہیں مانگا تھا. اچھا, یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں کافی ڈیٹیل میں اجلاس ہوئے, 1-to-1 ملاقاتیں بھی ہوئی, اس کے باوجود اتنی دیر تک ابھی تک ڈسٹرکٹ لاہور کی ابھی تک مکمل ٹکٹوں کے اعلان نہیں کیے جا سکے, اور جن لوگوں کے نام نہیں آ رہے وہ آزاد الیکشن لڑنے کے اعلان کر چکے ہیں. لاہور سے بھی ایک سینئر رہنما جو ہے اپنی گورنر میٹنگ میں درجنوں دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملتی تو میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسی وجہ سے ابھی تک لاہور کے بھی اور دیگر؟ نہیں جی, ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹری پروسیس اور پارلیمنٹری جو الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور واحد مسلم لیگ نون ہی وہ میچورٹی کا انہوں نے ایکسپریشن دیا ہے اور اظہار کیا ہے کہ پورا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے.
اور پھر اگر ہم اپنا پروسیس کمپلیٹ نہ کریں اور بعد میں روئیں پٹیں اور چیخیں کہ ہم سے زیادتی ہو گئی تو یہ ہماری اپنی زیادتی ہوتی ہے. اس لیے پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے. پورے پروسیس کے بعد کچھ جگہوں کے اوپر ہم نے ڈیسیجن پینڈنگ کیا تھا, وہ آج انشاءاللہ تمام فیصلے ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے ان کے اناؤنسمنٹس بھی ہوں گے. دیکھیں جو آزاد لڑے گا اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا, جماعت سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. اور آگے الیکشنز ہیں انشاءاللہ, جو جماعت کے فیصلے ہیں ان کے مطابق. پارٹیوں کے ساتھ آپ کسی ٹریڈیشن کا معاملہ چل رہا ہے, آپ ایم کے ایم اور اس کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی, آپ ترجمان نے ذرا تفصیل سے بتا دیجیے کہ کس پارٹی کے ساتھ کتنی. دیکھیں ابھی اس کے اوپر فیصلہ, میں ترجمان ضرور ہوں لیکن میں حتمی فیصلہ ہی آپ کو بتا سکتی ہوں بطور ترجمان. تو جب وہ فیصلہ اب حتمی طور پر ہو جائے گا تو اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. یہ میں دیکھ رہی تھی پچھلے 4-5 دنوں سے, میں تردید کر تھک گئی تھی اور میں خاموش ہو گئی تھی کہ کبھی کوئی ذرائع سے خبر, کبھی کوئی ذرائع سے خبر. تو جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا میں کوئی انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکتی, لیکن آج میرے خیال میں رات تک تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے. جنرل الیکشن کا ماحول ہے, ابھی تک مسلم لیگ نون منشور نہیں پیش کر سکی. یہ بلاول بھٹو کا بھی کہنا ہے کہ یہ کیا الیکشن لڑیں گے. دیکھیں منشور بلاول بھٹو صاحب یا دوسری پارٹی, آپ نے سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو منشور میں جو کہتی ہے اس کا وعدہ پورا کرتی ہے. ہم منشور کو سوائے خالی اناؤنسمنٹس کے لیے اور نعروں کے لیے استعمال نہیں کرتے. 2013 میں منشور میں وعدہ کیا تھا لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے, دہشت گردی ختم کریں گے, معیشت کو ٹھیک کریں گے. 2018 میں گورنمنٹ ختم ہوئی تو لوڈ شیڈنگ ختم تھی, دہشت گردی ختم تھی, ملک 6.1% پہ ترقی کر رہا تھا, سب سے سستا ترین ملک تھا ہمارے منشور کے مطابق. 2018 میں جو وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے ہے, جن فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام ان وعدوں سے محروم رہی اور وہ جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر والے ہیں وہ بھاگ گئے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی جو منشور بن رہا ہے, ترجیحات نواز شریف صاحب کی بہت ہی واضح ہیں کہ منشور کے اندر کوئی جھوٹا وعدہ نہ ہو, کیونکہ ہم جھوٹے وعدے کرتے نہیں, ہم نعرے لگاتے نہیں. ان کی بہت کیٹیگورک یہ ہدایت ہے کہ وہ تمام طریقے اور اناؤنسمنٹس ہوں جو اصل میں وعدے ہوں گے. مہنگائی میں کمی, الیکٹریسٹی بل میں, بجلی کے بلوں میں کمی, گیس کی بلوں میں کمی, اور جو طبقات ہیں جن کو اس وقت ریلیف چاہیے, ہمارا منشور اس کی ترجمانی کرے گا انشاءاللہ. اچھا مریم آپ یہ بتائیے گا کہ مریم واسف نے کہا تھا کہ ووٹوں کی جو جگہ ہے وہ واش روم میں ہے, لیکن کل جو ٹکٹ جاری ہوئی نون لیگ کی تو کافی سارے جو لوٹے ہیں ان کو ٹکٹ جو ہیں وہ ملی ہے, ووٹیں سجا لیے گئے ہیں, جس پر تنقید بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فیصلہ آباد, راولپنڈی, گجرات, ان حلقوں سے آپ کو ہمارے کا سامنا ہے. چودھری جعفر اقبال صاحب کو ٹکٹ نہیں مل سکی, ان کی جگہ غلام صبر صاحب کے حلقے کا بات کرنے, راجہ ریاض صاحب کی فیصلہ آباد کا نواب شیر صاحب کا جو حلقہ ہے, تو یہ لوٹوں کی پالیسی کیوں چینج کرنا پڑی؟ دیکھیں میرے خیال میں پولیٹیکل پروسیس اتنا میچور ہو چکا ہے اور پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے کہ جو حقائق الیکٹورل پالیٹکس کے ہوتے ہیں تو فیصلہ ایک جماعت نے کیا ہے اور اس میں پاکستان کی عوام کی بہتری کو سمجھ کر کیا ہے, کیونکہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو تب ہی آپ پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. ابھی فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ تمام جو چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ جو فیصلے انشاءاللہ نہیں, اقتدار کے آنے کے لیے میں بات نہیں کر رہی, میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ جو موقف مریم نواز شریف صاحبہ کا تھا وہ آج بھی قائم ہے, اور انشاءاللہ جو بھی پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی ہم انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے. میڈم آپ نے بھی فرمایا ہو گیا ٹھیک سوال کون سا کی ہے. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.